You are watching Social Express Video FM. अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम नेशन वॉइस के साथ मैं हूँ आपसा खालिद। ताज़ीन तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना खड़ी थी, जिद्दोजहद की और एक कदम पीछे ना हटी। अगर दौरे हाजिर की बात की जाए, जो आज हम जंग लड़ रहे हैं वो है जंग कश्मीर की। एक लॉकडाउन अगर हम बात करें तो किया गया था मोदी की जानिब से, भारत की जानिब से कश्मीर में, और आज पूरी दुनिया इस लॉकडाउन का शिकार है। मगर हमारे कश्मीरी भाई बहन बेटियां अपने हौसले जो है वो बुलंद करके बैठी हैं और इस कश्मीर की जंग को लड़ के दिखाएंगी। और जो लोग, जो सुपर हीरोज उनका हौसला बने हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि वो आखिरी दम तक उनके साथ लड़ेंगे, कुछ लीडर जो सामने आए हैं, इन्हीं के साथ अगर हम बात करें यासीन मलिक की, तो वो आज भी जेल में मौजूद है और कश्मीर के लिए उनकी जिद्दोजहद किसी से कम नहीं है और वो अपनी फैमिली से दूर है। उसी ख़ानदान के एक नडर ख़ानदान की जो एक बाहिम्मत खातून हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कश्मीर की जंग को अपने कंधों पर लिया हुआ और आखिरी दम तक लड़ेंगी। आज हमारी मेहमान है मिशाल मलिक। मिशाल मलिक साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो अपना कीमती वक्त दिया। मैं फ़ौरन से आपसे जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आऊँगी। हम देखते हैं कि और हम सुनते हैं कि खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है ये जो हिंदुस्तान की अफवाज टेररिस्ट का रोल इस वक्त प्ले कर रही है, तो उनकी बुनियाद हिलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, ये इशू जो है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इसके ऊपर 25 यूएन की करारदादें भी हैं और ये एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है जिसको मैंडेट दिया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और इसकी जो मेन फ़रीक हैं, इसके 4 फ़रीक मेन हैं। अब तो खैर चाइना भी आ गया है, मगर उससे पहले अगर बात की जाए तो इट्स इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस एंड द प्रिंसिपल, द मेन पार्टी, द कश्मीरीज़। सो इस मसले को हल करने के लिए जो इंटरनेशनल प्रोसीजर्स हैं या जो मेकनिज़म्स हैं या जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपनानी होंगी, जिसके तहत हम इसको ग्लोबलाइज़ करें, हाईलाइट करें। जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक प्रोडक्ट होता है, उसकी मार्केटिंग होती है, उसकी प्रोजेक्शन होती है, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स या जो भी हैं वो बताए जाते हैं। एक मेडिसिन को भी आप देख लें, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपने उसका पैगाम या कैंपेन करनी है इंटरनेशनली, लोकली या कहीं पे भी, तो आपने उसको एडवोकेट करना होता है। किसी को क्या पता कि मसला क्या है, कितना गंभीर है, कितना पुराना है, जब तक कि आप उसको रेगुलरली आप अलाइव नहीं रखते। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर ऑल्सो, कि जो इश्यूज़ जिनके ऊपर वोकल होते हैं वही लोगों को याद रहते हैं। कश्मीर का मसला ऐसा रहा है कि हम 50 साल बायलैटरलिज़म में रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और उसके दौरान शिमला के टाइम से लेके अगले 50 इयर्स आप देख लें, उसमें जंगें भी हुई हैं। कारगिल जो लास्ट वाली थी, तो उसके बाद एक पीस प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, वाजपेयी के दौर से लेके मनमोहन सिंह और यहाँ नवाज़ शरीफ के बाद, जनरल मुशर्रफ के बाद। मगर बदकिस्मती से जितनी भी बायलैटरल ट्रीटीज़ हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए या जो डिप्लोमेसीज़ हुई, सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी हुई, जो कुछ भी आपस में जो मुआहदे तय किए गए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने हर दफ़ा बैक ट्रैक किया उनके ऊपर से। सो आई थिंक अब जब इन्होंने कंप्लीट वायलेशन कर दी है, एक तो ऑलरेडी इनकी इंडियन आर्मी वहाँ पे बैठी हुई है, ऑक्यूपाइंग फोर्स है, फिर 370 और 35A को हटा के इन्होंने ना सिर्फ यूएन की करारदादों की सख्त तरीन वायलेशन की है, बदतरीन बल्कि इंटरनेशनल लॉ की है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की है, और उससे बढ़ के जो सारी की सारी जो बायलैटरल ट्रीटीज़ थी इंडिया और पाकिस्तान की, उनको सरपास किया। एंड इवन सो दैट दे हैव सरपास देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दिस वाज द ओनली नेक्सचर between Indian constitution and the people of Indian occupied Jammu and Kashmir till the plebiscite is exercised. That till that date they were an administrative force. That was the muahida between Maharaja Hari Singh and the Indian state. तो वो कनेक्शन जो थी वो उन्होंने खुद ही इसको जैसे कि काट दिया है। तो जब वो काट दिया तो अब वो मुकम्मल जो उनकी इस वक्त लीगल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, सो दे आर कंप्लीट ऑक्यूपायर्स, नॉट जस्ट देयर फोर्सेस बट देयर पब्लिक,
It was not legal, but they did it through their lawyers, and they surpassed all international norms and treaties. آپ یہاں پر بات کریے انٹرنیشنل کمیونٹی کی, تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن جب بات انٹرنیشنل کمیونٹی پہ آتی ہے اور جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, تو ان کو کس طرح کی پالیسی اپنانی چاہیے؟ بس اس کے اندر تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے, مگر ویسے ہی تو یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, میں اس اسپیکٹرم میں نہیں دیکھتی, مگر ہندوستان بے شک ہماری ایک میجورٹی مسلم تحریک ہے, مگر ہماری جو اسٹرگل ہے وہ کشمیریات کی ہے, اس کے اندر ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, مائنورٹیز کو بھی, مگر ہندوستان کی طرف سے ہمیشہ ٹارگٹ کیا گیا ہے بیکاز دے آر مسلم میجورٹی ایریا, اور ان کا بہت دفعہ جو بھی میسیکرز جو جینوسائڈز ہوئی ہیں وہاں پہ نیومرس انسیڈنٹس ہیں جس کے اندر ریلیجس بیسڈ وائلنس کیا ہے انڈیا نے, اور اب بھی خیر انڈیا کے اپنے اندر بھی آپ دیکھ لیں مائنورٹیز کا کیا حال ہے, بدھسٹ کا میسیکر ہو رہا ہے وہاں پہ, ڈیلٹس کا ہو رہا ہے, کرسچنز کی فورس کنورژنز ہیں, چرچز جلائی جا رہی ہیں, ماسک کو تباہ کیا جا رہا ہے, تو وہ انٹالرنس جو ان کی ہے دیٹ از ان جو ان کی انر نیچر ہے وہ یہی ہے ہندوتوا اور سیفرنائزیشن اور RSS, تو اسی کو وہ ان کا جو گول ہے وہ اکھنڈ بھارت کا ہے, تو اس کے اوپر چاہے وہ ایک سافٹ کور میں ہوتے ہیں چاہے وہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں گورنمنٹ میں, تو اصل میں یہ ہے جو ان کا سو کال سیکولر فیبرک تھا وہ نہیں ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اب ارادہ کرنا ہے کہ اب ہم نے اگر 50 سال بار بار ریکنسیلیشن کی بات کی, بار بار ڈائلاگ کی بات کی, بار بار ٹیبل ٹاکس کی بات کی, پیسفل مینز کی بات کی ود انڈیا, مگر وہ تیار نہیں رہے, اور اب تو خیر شہرک بالکل مکمل کاٹ دی ہے, وہ ایک مکمل اگریسر کے طور پہ سامنے آ گئے ہیں, کمپلیٹ وائلیشن ہو رہی ہے, وہی جو اسرائیل نے پیلسٹائن میں کیا وہی سیٹلمنٹس ویسٹ بینکس کی یہاں پہ کی جا رہی ہیں, میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اس پہ اب ہم نے اپنی طرف سے پاکستان کو بھی اور جو ہمارا ڈائسپورا ہے کشمیریوں کا پاکستانیوں کا ان کو مل بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. جب تک سب اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوں گے تو اسٹریٹجی نہیں بن سکتی, کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل ہے, اس پہ بہت ریسرچ ہے, یہ کوئی ایسی کوئی سلوگن نہیں ہے, اس کے اوپر اس کے بہت سے فیسٹس ہیں, اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں, انکلوڈنگ دا لیگل ایسپیکٹ جو لا فیئر کیا ہے انڈیا نے, جو لیگل وار کھیلی ہے انہوں نے, پھر اس کے بعد اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے, اٹس اے پیپلز موومنٹ, انڈیجنس اسٹرگل, پھر اس کا ہے سوشو اکنامک ایسپیکٹ ہے, پورے ریجن کے خطے کی ترقی اور ڈسٹرکشن دونوں از لنک ٹو دا پیسفل سلوشن آف کشمیر, پھر اس کا ایک ریلیجس ایلیمنٹ ہے, پھر اس سے بڑھ کے اس کا ایک ہیومن رائٹس کا ایلیمنٹ ہے, پھر انٹرنیشنل لاء کا, تو بہت سی ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم نے ساتھ لے کے اکنامک, پولیٹیکل, لیگل لے کے, اور جو ان کی اسٹرگل ہے ہسٹوریکل ایسپیکٹ میں ان سب کو لے کے کلب کر کے سب اسٹیک ہولڈرز کو لے کے آن بورڈ. اسٹیک ہولڈرز اب آپ سوچیں ہوں گی کہ کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ٹو بی ویری پریسائز کشمیری اسٹیک ہولڈرز, چاہے وہ پاکستان یا آزاد کشمیر میں ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, چاہے APHC ہے, چاہے باہر کے ملکوں میں وہ کی کشمیری انفلوئنشل لوگ جو ہیں اور جو پاکستانیز ہیں جن کا ایک انفلوئنس ہے باہر کے ملکوں میں, پالیسی میکرز کے ساتھ ان کے رابطے ہیں, ڈیسیجن میکرز کے ساتھ, ان کو آن بورڈ لیا جائے کیونکہ اس کو ہم نے انٹرنیشنلائز کرنا ہے, اینڈ ساتھ کے ساتھ جو ڈپلومیٹس ہیں ہمارے, تو اس کے اندر ایک تو ڈپلومیٹس ہو گئے, ایک پاورفل ڈائسپورا ہو گیا, پھر کشمیری اسٹیک ہولڈرز کے اوپینین زیادہ سے زیادہ لیے جائیں کیونکہ مین وکٹمز وہ ہیں, اسٹیک ہولڈرز بھی وہ ہیں, اور جو کشمیر پہ ایکسپرٹس ہیں ود ان پاکستان, چاہے وہ میڈیا کے ہوں, کیونکہ میڈیا کیمپین بھی ہمیں چاہیے فل فلیج, اس کو ڈیزائن کرنا, اس کو اسٹرکچرائز کرنا. شاہ صاحبہ کہ میڈیا جو ہے وہ اپنی اسپارک کو پازیٹیولی انگیج کر پا رہا ہے کشمیر کے لیے, یا پھر یہ ٹویٹر ٹرینڈز بن گئے یا نیگیٹو اپروچ آ رہی ہے, یا آپ کے حوصلے بلند کر پا رہا ہے میڈیا, حکومت؟ دیکھیں یہ حکومت پیمرا کا ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے حکومت وقت کہ کون سا ٹائم الاٹ ایک فکسڈ کرنا ہے کشمیر کاز کے لیے, اس کے اوپر ڈبیٹ کرانے کے لیے, اس پہ ایکسپرٹس کو بلانا ٹی وی کے اوپر, اور پبلک تک پیغام پہنچانا کہ اس ایشو کو الائیو رکھنا, اور پبلک کا سپورٹ جنریٹ کرنے کے لیے میڈیا کے اندر
ہائی لائٹ کرنا اس ایشو کو سب سے وائٹل ہے میں سمجھتی ہوں. اور اب تو کرونا ہے تو لوگ زیادہ تر ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, تو پالیسی آنی چاہیے. پالیسی کے تحت ہی ٹائم ٹیبل بنتا ہے. اپنے اون پہ بے شک گورنمنٹ کہتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ بھی آپ ہائی لائٹ بھی کریں, مگر ایک ہمیں ایک نظر آئے, ایک پروپوزل سامنے ہو کہ پرائم ٹائم میں how many talk shows are going to be on national issues and on national economy and national security, and Kashmir happens to be the topmost of economy and of politics and of the region's stability and security. You are nuclear because of it. There's a defense aspect, there's a CPEC aspect. CPEC passes through Kashmir. پھر سلک روٹ جو ہے, پھر یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس وقت ریجن کے اندر بھی جو chaos ہوا ہے because of the radical policies of this Hindutva regime, the neighborhood وہ کتنا ارکڈ ہے, کتنا اریٹیٹڈ ہے. چائنا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, نیپال, بنگلہ دیش, پھر اس کے بعد پاکستان کے ساتھ, پھر امریکہ از ایگزٹنگ فرام افغانستان. سو ناؤ دا ہول فوکس ول بی مور آن کشمیر. سو واٹس ہیپننگ ایران کا آپ دیکھ لیں, ریجنل سینسٹیوٹیز is escalating, and this is a time جب ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس کے اوپر ریٹروسپیکٹ کرنا ہے اور پرائرٹی پہ لانا ہے کشمیر ایشو کو, کیونکہ یہ پاکستان کی لائف لائن ہے, بلکہ ریجن کی لائف لائن ہے. یہ آپ گزشتہ روز ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا ایک انٹرویو آیا, اس میں آپ کا بیان آیا تھا کہ جو بھارت ہے وہ ایک پروپیگنڈا مشین ہے پوری دنیا میں. تو آپ کیا بتائیں گی کہ کس طرح سے ہراس کیا جاتا ہے ہمارے اوورسیز کشمیریوں کو؟ بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ جو ڈائسپورا ہے کشمیریوں کا ابراڈ, جو مقبوضہ جموں کشمیر سے جو فیملیز وہاں سے سیٹل ہوئیں باہر کے ملکوں میں, بہت کم ہی ہوئی, اتنی زیادہ اجازت نہیں تھی ہندوستان نے, کیونکہ یوزلی وہاں پاسپورٹ کا ایشو ہوتا ہے. موسٹلی کشمیریز کو پاسپورٹ دیتے ہی نہیں ہیں کہ وہ وہیں پہ کنفائنڈ رہیں. مگر جو کچھ فیملیز وہاں چلی گئی ہیں, انہوں نے ایک بینچ مارک کریٹ کیا اپنے لیے, ایک پوزیشن ایکسپرٹیز میں, چاہے وہ ڈاکٹرز کے صورت میں ہو. بڑے دنیا بھر میں مشہور ترین ڈاکٹرز میں کشمیری ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, سائنٹسٹ میں کشمیریوں کا نام ہے. پھر اس کے بعد انٹلیکچوئلس کے اندر, رائٹرز میں, پروفیسرز کے اندر. سو دے ہیو لیفٹ اے مارک انٹرنیشنلی ان اے ویری پازیٹیو وے, اور دنیا میں ان کا ویسے بھی پارٹیشن سے پہلے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے کہ دے آر دا بیسٹ بزنس کمیونٹی آلسو, اور ان کا اتنا رچ ہیریٹیج اور کلچر ہے, اس کی ایک ڈیمانڈ رہتی ہے. مگر جب وہ اپنی کاز کے لیے باہر نکلتے ہیں, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کی فیملی جو پیچھے, ان کی رشتہ داریاں ہیں جو پیچھے ہیں, ان کو وہ لوکیٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ انڈین انٹیلیجنسیا از ویری ویری ایکٹیو انٹرنیشنلی آلسو, جو ان کی انٹیلیجنس ہے, اور وہ مارک کر لیتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کشمیری اور انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر سے ہوتے ہیں, اور جو جن کی فیملیز بھی وہاں پر اس وقت سیٹلڈ ہیں. تو پھر ان کو ہراس کیا جاتا ہے. تو پھر بہت دفعہ وہ ماسک پہن کے اپنے آپ کو ویلز میں آتے ہیں باہر, کیونکہ دیکھیں کہنا کہ وہ کھل کے سامنے آتے ہیں, بہت دفعہ وہ کھل کے نہتے مقابلہ کر رہے ہیں ہندوستان کی آکوپیشن کا 70 ایئرس سے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر جب کبھی باہر کے ملکوں میں, کیونکہ وہ ارن بھی کر رہے ہیں, فیملیز کو اگر وہ بھیجنا بھی چاہتے ہیں پیسے وغیرہ, بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, پرسنل لائف کی تھریٹس, تو وہ ویک پوائنٹ کو جب پکڑتے ہیں تو وہ ان کے لیے سائیکولوجیکلی بھی بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے. کشمیریوں کے لیے جو اوورسیز ہیں فرسٹریٹنگ بھی ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور ایک پروف بھی ہے کہ India is terrorizing Kashmiris overseas also. Whosoever talks about the human rights violation or right to self-determination, there's a lobby of overseas, because India کی population بھی بہت ہے, باہر کے ملکوں میں بھی, امریکہ میں بھی, ہر جگہ. تو وہ جو ان کا ڈائسپورا ہے اس کے تھرو وہ انفلوئنس کرتے ہیں دا ٹاپ پاورز پہ, اور کانسپریٹ کرتے ہیں کشمیریز کے خلاف کہ وہ گرو آؤٹ نہ کریں, ان کی وائس جو ہے وہ دنیا تک نہ پہنچے. مگر خیر بہت سے ایسے بھی ہیں کشمیری جو کہ ماسک بھی نہیں پہنتے, کھل کے سامنے آتے ہیں, مگر ان کو پھر فیس بھی بہت کچھ کرتے ہیں. ہم خود جب بھی میں ووکل ہوتی ہوں باہر کے ملکوں میں, انٹرنیشنلی جاتی ہوں, تو یہ رکاوٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے, میں بس آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ برہان وانی 4 سال پہلے جب انہوں نے جام شہادت نوش کی, تو آپ کیا کہیں گی کہ اس کے بعد جو جوش و ولولہ کھل کے سامنے آیا کشمیریوں کا, کیا اس سے ان کے حوصلے زیادہ بلند ہوئے, اور آپ لوگوں کو کس طرح سے اس کے بعد حوصلہ ملا ہے؟
دیکھیں اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیفینیٹلی 2016 کے اندر جب بہت زیادہ کلنگز ہوئی تھیں وہاں پہ، اور اس زمانے میں برہان کو بھی بروٹلی شہید کیا گیا تھا، اس دور میں بہت سے ینگسٹرز نے آرم اسٹرگل کو جوائن کیا تھا. یہ وہی ینگسٹرز ہیں جنہوں نے 2010-2012 کی جو پولیٹیکل پروسیشنز تھیں اس میں وہ ینگ اسٹوڈنٹس تھے، اور ان کو جو ریڈ 16 کا جو بدترین ٹارچر کیا گیا، جس طرح یاسین صاحب کو بھی وین ہی واز اے ٹین ایجر، جب انہوں نے پہلی دفعہ کشمیر کی تاریخ میں بندوق اٹھائی تھی، وہی سلسلہ ریپیٹ تھا. تو کشمیری یوتھ کے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن آ گئی ہے، اور ان کو یہ ایونیوز نہیں مل رہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل ڈائسنٹ، پولیٹیکل وائس کو ایکسپریس کر سکیں، کیونکہ دے آر بینگ پشڈ اگینسٹ دا وال. تو ان میں سے برہان واز ون آف دیم. اور یوتھ کے اندر جو کچھ اس وقت فرسٹریشن ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری اسٹرگل کو جس طریقے سے ہندوستان کی مکمل کوشش ہے کہ لیڈر لیس کر دیا جائے، تو آئی تھنک یہ بہت بہت وائٹل ہے کہ کشمیری یوتھ کو انکریج کیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے ہم ان کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں اور دنیا تک پہنچائیں. اور یہ بہت سے لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی اب تحریک اٹھ گئی ہے، اب تحریک میں جان آ گئی ہے. تو مجھے ہنسی آتی تھی کہ یہ کیا ہندوستان کے ہاتھ میں یہ ریموٹ کنٹرول ہے؟ ادھر کوئی زیادہ بلیٹس اس کمرے میں زیادہ استعمال کرے گا تو شور اور چیخیں زیادہ آئیں گی، جب بلیٹ کم کرے گا تو کم آئیں گی. تو یہ ریموٹ ان کے ہاتھ میں دینا کہ جب بلڈ شیڈ زیادہ ایکسلریٹ ہوگا، چیخیں زیادہ آئیں گی، ریزنٹمنٹ زیادہ ہوگی، تو تب ہم کہیں گے کہ حق قدرادیت کا جذبہ بڑھ گیا. یہ بہت ہی نیرو تھنکنگ ہے، یہ شروع سے ہے. پہلے زمانوں میں سوشل میڈیا ہوتا نہیں تھا، نیومرس میسیکرز ہوئے، وہ واقعات ہوئے کہ آپ کی روح بھی کام چاہتی ہے. جس طرح وہ چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ اپنے نانا کی ڈیڈ باڈی پر ہے، اس طرح کے واقعات ہزاروں ہیں وہاں پہ. ایک نئی نویلی دلہن کی بارات تھی، وہ جا رہی تھی اور اس کے وہاں پہ انڈین آرمی نے اٹیک کیا، لڑکی کو، اس کی خالہ کو ریپ کیا، پھر اس کے بعد فیملی ممبرس کو مار دیا، اور بہت سی جگہوں پہ دلہا کو مار، مطلب کہ ایسے ایسے اسکولز میں جا کے، کالجز میں پیلٹ وکٹمز بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کہ وہ پڑھائی نہ کر سکیں. بہت سے واقعات ہیں، مگر یہ ہے کہ تحریک آزادی نہیں رک سکتی ہے. یہ جذبہ تھا، ہے اور رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نے رنگ بھی لانا ہے. یہ ایمان کا بھی حصہ ہے، اور یہ تاریخ نے بھی پروو کیا ہے کہ جس کی ول پاور ہوتی ہے، جس کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، وہ 100% جیتتا ہے. مگر جو کہ انہوں نے یہ بلیک ایکٹ کر دیا ڈیموگرافی کا، یہ تو ایک لائسنس دے دیا ہے انہوں نے جینوسائڈ کو. اس کو روکنے کے لیے ہم نے سارے انٹرنیشنل مینز کو ایکسرسائز کرنا ہے، اور وی ڈو ناٹ ہیو ٹو گیو اپ. وی ہیو ٹو بی ویری ویری ووکل، ویری ریگولر، ویری کنسسٹنٹ، ویری ریگرس ان ویری سالڈ پالیسی. اور ہم نے پلان کرنی ہے پالیسی. شاہ صاحبہ بالکل ابھی پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں گے، تو میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ایک قدم آگے رہ کے دھمکایا ہے پاکستان کو، لیکن اس وقت میں بھی ہمارے عظیم لیڈرز نہیں ڈرے، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں پورے کشمیر کے اس معاملے کو، تو آپ بھی نہیں ڈری. تو لاسٹ ٹائم میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گی لاسٹ میں کہ کب یاسین ملک صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی، ہمارے عظیم لیڈر سے کب ہوئی تھی، کیا باتیں ہوئیں، اور آج تک وہ باتیں آپ کو کس طرح حوصلہ دیتی ہیں اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے اور ہمت دیتی ہیں؟ دیکھیں، میرا کنیکشن جو کشمیر کے ساتھ ہے، ایک تو سب کا ہے، اٹس سول اینڈ ہارٹ. اٹ واز اے میرج فل آف لو اینڈ فیری ٹیل لو تھا یہ شروع سے لے کر اب تک. اور جو خوابوں خیالوں میں ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹریملی بریو پرسن اور بہت بڑے پرنسپلز پہ وہ کھڑا ہو. میرے گولز اور آئیڈیلز ہائی بھی تھے، اور اللہ کی طرف سے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ آئیڈیلز ہوتے بھی ہیں، اور مجھے پھر اللہ نے ایسا لائف پارٹنر بھی دے دیا. تو ان کے ساتھ جتنے بھی لمحات گزرے ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے، ہر لمحہ سیکھا ہے. اور میں ہر دفعہ شکرانہ ہی کرتی ہوں اللہ کا کہ چاہے کم عرصہ گزرا ہے، مگر وہ مطلب وہ مومنٹس جو ہیں وہ دے بیکم امورٹل. اور ان کے ساتھ اسٹرگل میں پارٹیسپیٹ کرنا، کشمیریوں کی آواز بننا، اس نڈر قوم کی جس نے 70 سال سے ایک آرمی کے بغیر نہتے 8 لاکھ سے زائد ہندوستان کی دہشت گرد آرمی کا مقابلہ کیا، نہ ڈرے
نہ ایک لمحہ بھی پیچھے ہٹے, ایک کے بعد ایک گھر نے قربانی دی وہاں پہ. ہر گھر میں کوئی شہید ہے یا کوئی ریپ وکٹم ہے یا کوئی ہاف مدر ہے, کوئی ہاف وڈو ہے, کوئی ہاف آرفن ہے یا کوئی آرفن ہے. تو یہ جو داستان ہے وہاں کے لوگوں کی, اور جو میری آخری ان سے بات ہوئی تھی وہ ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری پر ہوئی تھی. وہ بھی بڑا ہارٹ بریکنگ تھا ہم دونوں کے لیے, کیونکہ 10th ویڈنگ اینیورسری تھی ہماری. اور اسی رات کو ریڈ ہوئی, ان کو وہ لے گئے. لاسٹ ایئر کی بات ہے, 22 فیبروری کو. بٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایموشنل ہونا بھی اچھی بات ہے, کیونکہ جو انسان ایموشنل نہ ہو لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ, تو وہ تو پتھر ہے. تو وہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی رو لے تو وہ ویک ہے. اس میں میں سمجھتی ہوں کبھی کبھار انسان کو رو بھی لینا چاہیے, اس سے دھل جاتا ہے انسان اور آپ کو ایک اور نیا وگر آتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اسٹرگل ہے, جو ان کی آواز ہے, وہ جو میں کیمپین کر رہی ہوں ان کی ریلیز کے لیے, اور ساری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں, میڈیا بھی کر رہا ہے, ہر کوئی جو ایک درد رکھتا ہے انسانیت کا وہ کر رہے ہیں. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لینا. بے شک وہ موت کے منہ میں ہے اس وقت, جس طرح کہ ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, مگر میری امید جو ہے, اور اس میں میری والدہ نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا ہے. آئی تھنک میں انہی کی وجہ سے جو بھی میں ہوں, میری بہادری ہے, بریوری ہے, انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی کہا ہے کہ یو ہیو ٹو امبریس دس ود این اوپن ہارٹ چیلنجز کو, اور ویک نہیں ہونا, کبھی بھی ویک نہیں ہونا. اور جب انسان یہ ارادہ کر لے تو پھر معجزات ہوتے ہیں. سو دیٹ از مائی ٹپ ٹو یو آلسو, اینڈ آئی ایم شیور یو آر اے بریو گرل, دیٹ وی شوڈ آل ریمین بریو نو میٹر واٹ ہیپنز ان آور لائف. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا مشا صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, رضیہ سلطانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ ان بہادر لیڈرز کی بیٹی ہیں اس وقت جو کشمیر کا بوجھ یعنی کہ کشمیر کی آزادی کی جنگ کو اپنے کندھوں پر لے کر چل رہے ہیں. تو ہم رضیہ سے جانیں گے کہ ان کے پیرنٹس ان کو کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں, اور رضیہ کیا کہیں گی کہ کیا چاہتے ہیں آخر کشمیری. رضیہ, یو گاٹ such a nice name. Do you know that who was Razia Sultana? Yes, she was a brave warrior princess and she was the leader of India. Yeah. When did you met your father last time? I was 2 years old when I met him first, and now I'm 8 years old. Did you remember that what were the last words? Have you engaged through such online systems to your father? Yes, he said a lot of nice things to me. Yeah, he's so loving towards you. Do you know what is the present situation? What is happening in Kashmir right now? They're burning down their houses, children's houses. They're taking their parents. They don't have food, they don't have water, they can't go to school. And my father's in jail, Tihar jail. And they're killing Kashmiris, and they're killing their parents. They're putting them in jail. And they put my father in jail because Kashmiris want freedom and India is scared of it. ناظرین, تو آج ہمارے ساتھ موجود تھی ایک باہمت خاتون جو اس وقت کشمیر کی یہ جنگ لڑ رہی ہیں پاکستان کی جانب سے, اور اس وقت کشمیریوں کا حوصلہ بنے بیٹھی ہیں. بے شک ہم اگر بات کریں تو ان کے ہسبینڈ اس وقت جس جیل میں موجود ہیں وہ کسی موت سے کم نہیں ہے ان کے لیے, لیکن ان کے حوصلے ابھی بھی نہیں ٹوٹے, اور وہ ایک نہ ایک دن یہ آس میں بیٹھی ہے کہ کشمیر کو آزادی ضرور ملے گی. اور انہوں نے یہی کہا ہے تمام پاکستانیوں کے لیے, اوورسیز کے لیے, کشمیریوں کے لیے, کہ چاہے ہم رو کے یہ جنگ لڑیں, ہنس کے لڑیں, لیکن ایک دن ہم آزادی کشمیر کا یہ جشن ضرور منائیں گے. اسی کے ساتھ پروگرام کو کروں گی اینڈ, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. You are watching Social Express, Video FM.